अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 19 का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बदीउस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन का वही मोज्जद है। मोज्जद का मतलब क्या है? जो कि उसको नई सिरे से पैदा करने वाला, उसको उसको इब्तिदा से पैदा करने वाला। अल्लाह ताला किसी साबिक़ा नमूने के बगैर आसमानों और ज़मीन की को अल्लाह ताला ने उसको तख्लीक करने वाला है। यानी अल्लाह ताला के सामने कोई ऐसी ऐसी कोई सामने कोई मॉडल मौजूद न था, बल्कि अल्लाह ताला ही मौजूद है इसको पैदा करने वाला, बनाने वाला। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा। मेरे रब ने क्या इरशाद फरमा दिया? मेरे रब ने कहा कि अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी कोई औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी तो कोई बीवी ही नहीं। अल्लाह की कैसे कोई औलाद हो सकती है? क्या हम इंसान ये सोच और समझ बूझ नहीं रखते किस कदर बड़ी और वाहियात और किस कदर गंदी बात हम अल्लाह ताला के साथ मंसूब करते हैं? इस चीज़ को अगर सिर्फ गहराइयत से सिर्फ सोचिए, हम जानते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा होता है और फिर औलाद कैसे पैदा होती है। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला के साथ इतना बड़ा बहतान लगा देना। और मेरे रब को ज़रूरत न थी कि वो ये बातें बयान करे। मेरे रब ने कह दिया कि उसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि उसकी तो कोई बीवी ही नहीं। अगर हम सिर्फ ये लफ्ज़ सोच लें तो रूह कांप उठती है। रूह कांप उठती है कि अल्लाह की वहदानियत के साथ, अल्लाह ताला की पाकीज़गी के साथ इस किस्म की बातों को मंसूब करना। व खलक़ा कुल्ला शै, और फिर हम ना सिर्फ मंसूब अगर नहीं करते, हम मुसलमान हैं, ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, तो हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके उन लोगों जैसे अमल ज़रूर करते हैं जिन लोगों से अल्लाह ताला नाराज़ है। हम फिर कहते हैं कि नहीं, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, हम कोई केक नहीं काटते। अगर केक नहीं काटते, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, बर्थडे विश करते हैं, फूलों का गुलदस्ता भी देते हैं, या फिर कहीं दावत पर ही ले जाते हैं, इनडायरेक्ट को अगर आप कान को सीधे करके पकड़ें या उल्टा करके पकड़ें, पकड़ने तो कान ही मकसद है ना। आप उसकी किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? आज बर्थडे है, आज हम कहीं घूम कर आते हैं, आज हम आपको गिफ्ट देते हैं, किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला को। अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या हमारे रिश्तों की अहमियत सिर्फ इन डेज को सेलिब्रेट करने तक महदूद है? सोचिए इस बात को। आज इस कदर ये आम हो गया है ये सेलिब्रेट करना, बर्थडेज को सेलिब्रेट करना, जिस तरह से वो ब्राइडल शावर्स को लेना और बेबी शावर्स को लेना। हम अपनी इस्लाम की नॉर्म्स और वैल्यूज़ को छोड़कर उन लोगों के जैसे अमल करने लग गए जो अल्लाह ताला का, जिन्होंने औलाद अल्लाह की नाउज़ु बिल्लाह बना ली, और जिन्होंने अल्लाह ताला की औलाद के साथ अल्लाह की बीवी भी बना ली। अल्लाह अकबर। फिर क्या हम रोज़े क़यामत उनके साथ खड़े ना होंगे? फिर अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा? वख़लक़ कुल्ल शैइन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 88 से लेकर 95 तक कि और उन्होंने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है, बिलाशुबा तुम यकीनन बड़ी भारी बात को आए हो। करीब है कि इससे आसमान फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ें कि उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया है, हालांकि रहमान की लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए। आसमान और ज़मीन में जो कोई भी है रहमान के पास गुलाम बनकर ही आने वाला है। बिलाशुबा यकीनन उसने इनका अहाता कर रखा है और उसने उन सबको खूब अच्छी तरह शुमार करके गिन रखा है, और उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके पास अकेला आने वाला है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, हालांकि उसके लिए ये मुनासिब न था कि उसने मुझे गाली दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क्या कहते हैं
کہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ کے بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کو یہ گالی دے رہی ہیں؟ حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ میں کسی کی اولاد، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ اولاد پھر برابر کی ہوتی ہے نا، تو کیا اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی اولاد ہو؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ ہم کس طرح کیا سوچ کر اپنی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم کیا سوچ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی خوف لاحق نہیں؟ کیا تھوڑا سا بھی خوف لاحق نہیں؟ اور کچھ نہیں کرتے تو اپنے سٹیٹس پر لگا کر برتھ ڈیز کو ہم وش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور، کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ کیوں ہم نے ان چیزوں کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے؟ سوچیے ان سب باتوں کو۔ سورہ نام پوری کی پوری ہم نے، میں کہتی ہوں اگر کسی کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کو پختگی کی ضرورت ہو تو وہ سورہ انعام کو پڑھے۔ سورہ انعام سے اپنی ایمان کی پختگی کو جانچے کہ ایمان اس کا آج کس جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہ نہایت باریک بین ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ کیا وہی نہیں جانتا؟ وہ تو بہت باخبر ہے ہر چیز سے۔ آپ گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، گھر آپ کی کنٹرول میں ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ گھر کی کون سی چیز کہاں پر ہے۔ تو جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانتا کہ اس نے کہاں پر کیا کیا چیز بنائی؟ جبکہ اس نے تو سب کچھ اپنے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور اس کی نظر تو اتنی تیز ہے کہ وہ ایک ہی پلک جھپکنے سے پہلے ہی پوری کی پوری لوح محفوظ کو پڑھ لے۔ سبحان اللہ، وہ تو بہت باریک بین ہے۔ اللہ نے کیا اپنی خاصیت بیان کی؟ لطیف الخبیر، یعنی کہ وہ بہت باریک بین ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، یہ اللہ ہے تمہارا رب۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے، جسے تمہارا بھی علم ہے اور تمہاری ضروریات کا بھی علم ہے، تمہارے حالات کا بھی علم ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہاری عبادت اور تمہاری محبت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا رب ہے جو خالق کی کائنات ہے، اور وہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے۔ اسی کی عبادت کرو، وہ بے مثال خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے اور وہی حفاظت کرتا ہے۔ خالق کلی شیء فاعبدوہ، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو۔ خالق ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے، اور مالک ہے تو رازق بھی ہے، اور رزق وہ اپنی ملکیت سے دیتا ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔ لا تدرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو لطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ انسان کی نگاہیں، انسان ایک فانی وجود، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے، سمجھ سکے کہ اس کی ذات کس قدر بڑی ہے۔ انسان کی نگاہیں صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے،
مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کل کی بات کی تو کل کی بات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اور جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں۔ اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے، میزان اعمال کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کا حجاب آگ ہے، اور اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی تمہیں دے دیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت تم اپنے رب کو بھی ظاہراً اس طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کسی تکلیف کے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر ان رب کو ماننے پر راضی ہے یا نہیں، وہ باریک بین ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں۔ بصائر سے مراد قرآن اور سنت کے دلائل ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی، وہی کی روشنی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، وہ اپنے لیے ہی حاصل کرے گا۔ اور جو اندھا رہا ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے۔ جو وحی کی روشنی سے آنکھیں بند کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دیکھنا ہی نہ چاہتا، ہاں وہ اسے محروم رہے تو وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہارے اعمال پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، یعنی جس طرح توحید کے بیان کے سلسلے میں اور اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم نے اس صورت میں دلائل کو بیان کیا ہے، اسی طرح جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے ہم ہر جگہ دلائل کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مشرک، کافر اور تکذیب کرنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بات نہ آئی، ہمیں کچھ سمجھنے والا نہ تھا۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ کہیں کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم سے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں، ان کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک،
آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان سے الگ ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں